अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये वीडियो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली बता दूँ। अगर तो आप बरेलवी हैं और अपने बरेलवी होने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी बरेलवियत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बरेलवियत छोड़ना नहीं चाहते, हनफी बरेलवी हैं, तो ये वीडियो मत देखिएगा। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको बरेलवियत छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो में हम 8 कुफरिया अकायद बरेलवी उलमा के आपको सुनाएंगे, जो बरेलवियों की मोतबर किताबें हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मेरा हरगिज़ मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा मकसद है कि आप लोग फ़िरका वारियत छोड़कर कुरान और सुन्नत वाले मनहज पर आ जाएं। इस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और ये जो वीडियो मैं दिखाऊंगा, ये वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी होगी। और एक और बात भी इसमें है कि इस वीडियो में वो जो किताबें हैं मैं आपको बताऊंगा, यानी जो किताबें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बता रहे होंगे, उनके सफ़ा नंबर और किताब का नाम, किताब का पेज नंबर, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। आप इंटरनेट पे इजीली सर्च भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप अपनी बरेलवियत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो मत देखिएगा। तो जो लोग फ़िरका वारियत से मोहब्बत नहीं करते और फ़िरका वारियत पर लानत भेजते हैं, फ़िरका वारियत छोड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आए सबसे पहले मिलकर ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखें भाइयों, हमारे सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों का कल्चर ऐसा है कि यहाँ जिसको भी किताब सुन्नत की बात बताई जाती है तो वो बजाय किताब सुन्नत की पैरवी करने के फौरन उन बातों को अपने मतबा फिक्र और अपने बुजुर्गों की किताबों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि अगर मैंने ये कुरान की आयत या हदीस मान ली तो फिर मेरे मतबा फिक्र के इतने बड़े बड़े बुजुर्ग वो जो कुछ कह गए उनका क्या बनेगा। हालांकि होना चाहिए कि वो बुजुर्ग अपनी कब्रों में पहुंच चुके, अल्लाह के पास जा चुके, उनके साथ जो मामला होना है वो अल्लाह के सुपुर्द। हम किसी के पीछे अपनी हालत की बर्बाद करें। फिरका वारियत की ये सबसे बड़ी लानत है कि हम किताब सुन्नत की बात को अपने बुजुर्गों की बातों पर पेश करते हैं। हालांकि इसके उलट होना चाहिए कि हमें बुजुर्गों की बातों को, अपने उलमा की बातों को किताब सुन्नत पर पेश करना चाहिए। अब भाइयों, हम उन इबारत की तरफ आते हैं और इन इबारतों का मैं सिर्फ कंपैरिजन करवाऊंगा, उलमा का नजरिया वर्सेस वही का फैसला। पहले वो इबारत पढ़ूंगा, एग्जैक्ट जो इबारत लिखी होगी उस किताब में, और उसके मुकाबले पर वही क्या कहती है, यानी किताब सुन्नत और इजमा। ये बरेलवी मकतब फिक्र के बहुत बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, मलफूजात हिस्सा 4 सफ़ा 377, जो कि हमारे बुक कॉर्नर जेलम से शाया हुआ, और इस वक्त आला हजरत.net नाम की बरेली की एक वेबसाइट है, उस पर भी ये सारे मलफूजात रखे हुए हैं। तो वो अपने मलफूजात में जिक्र करते हैं, जब मजमा हुआ कुफार का मदीना पर कि इस्लाम का कला कमा कर दें, ये गज़वा अहज़ाब का वाक़या है। रब अज़्ज़ व जल ने मदद फरमाना चाहिए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो शमाली हवा को हुक्म हुआ कि जा और काफिरों को नेस्त नाबूद कर दे। हुक्म किसका हो रहा है? अल्लाह का। हवा को, शमाली हवा को। हवा ने कहा बीबियां रात को बाहर नहीं निकलती, यानी हवाओं ने अल्लाह के कहने पर इनकार कर दिया कि बीबियां रात को घर से नहीं निकलती, तो अल्लाह ने उस हवा को बांझ कर दिया। इसी वजह से शमाली हवा से कभी पानी नहीं बरसता। हालांकि पाकिस्तान में मॉनसून की जितनी बारिशें वो शमाल से होती हैं। फिर सबा से फरमाया तो उसने अर्ज की कि हमने सुना और अतात की, और वो गई और कुफार को बर्बाद करना शुरू कर दिया। ये वो कह रहे हैं कि मामला हुआ कि शमाली हवा को हुक्म हुआ, लेकिन उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तो अल्लाह ने उसे बांझ कर दिया। भाइयों, सवाए इंसानों और जिंदों के इस कायनात की कोई मखलूक अल्लाह ताला के हुक्म का खिलाफ नहीं करती। ये कैटेगोरिकल मेंशन है, कैटेगोरिकल। और इंसान और जिन क्यों, इनको इख्तियार दिया गया है सूरह अत-तहर के अंदर, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने हिदायत का रास्ता तुम्हें दिखा दिया, चाहो तो इस रास्ते को इख्तियार करो, चाहे हमारी नाशुक्री इख्तियार करो। तो ये भी इसलिए नाफरमान है कि इनको इख्तियार दिया गया, बाकी किसी चीज को इख्तियार नहीं, और वही है वही का फैसला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून। उसकी शान तो यह है कि जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। लेकिन जिन्होंने इंसानों को इख्तियार दिया, बाकी मखलूकात को कोई इख्तियार नहीं। बल्कि सूरह हामीम सजदा की 11 नंबर आयत में कि हमने जमीन और आसमान को हुक्म दिया कि चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारी अतात इख्तियार करो, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हुए आपकी अतात में आते हैं। तो हर चीज जबरन मजबूर है उस कानून की जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर किया। ये हो ही नहीं सकता कि पानी को आप आग पर फेंकें और पानी जो है पेट्रोल का काम करना शुरू कर दे। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कभी भी नहीं टूटेगा। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी चीज को हुक्म दे और वो कहती बीवियां रात को घरों से बाहर नहीं निकलती। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब, जो हमारे करीब 40 मिनट की ड्राइव है, गुजरात शहर के बहुत बड़े आलिम थे बरेलवी मकतब फिक्र के, वो अपनी मिशकात शरीफ की शरह के जिल्द सोम और पेज नंबर 357 पर लिखते हैं, और ये कादरी पब्लिशर्स लाहौर से शाया हुई है। वो कहते हैं ज़ुन्नून हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब है, क्योंकि आप कुछ रोज मछली के पेट में रहे। उलमा फरमाते हैं किताब सुन्नत में नहीं है कि उस मछली का पेट अल्लाह के अर्श आज़म से भी अफजल है। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। कि एक पैगंबर का कुछ दिन तजल्लीगाह रहा, जब मछली का पेट अर्श आज़म से अफजल हो गया, तो हजरत आमिना खातून का वो शिकन पाक जिसमें सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 माह तक जलवा फरोज रहे, वो तो अर्श आज़म से कहीं अफजल है। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। ये जुमला अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर क्या हुक्म इरशाद फरमाए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से बात समझी जा सकती है। मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, मलफूजात हिस्सा अव्वल सफ़ा 106, बुक कॉर्नर जेलम से शाया शुदा है। उनसे सवाल हुआ, अर्ज, ये क्वेश्चन उनसे हुआ, अर्ज गौस हर जमाने में होता है? ये पूछा किसी ने सवाल। उनका इरशाद, बगैर गौस के जमीन और आसमान कायम ही नहीं रह सकते। ये जवाब दिया उन्होंने। कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई हदीस नहीं, जवाब दिया।
اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان غوث نے سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ نے خود کسی غوث کو کیا آج کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی زمین و آسمان کے سائز کا نہیں پتا, سنبھالنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور وہی کا فیصلہ سورہ فاطر آیت نمبر 41 ایگزیکٹ اسی الفاظ میں موجود ہے. آپ دیکھ لیں, انہوں نے کہا زمین و آسمان غوث نے سنبھالے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے ذرا سن لیجیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے زمین و آسمان کو کہیں جھول ہی نہ جائے اپنی جگہ سے. اگر یہ ٹل جائے تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کو تھام سکے. انہ کان حلیما غفورا, بے شک اللہ تعالیٰ حلم والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. مولانا احمد بریلوی صاحب ملفوظات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو. تو کیا کہتے ہیں, ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا. ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں, تو انہوں نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلا. کیا دیکھو کہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے, اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے. اس نے یہی کہا یعنی یا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. واہ جی واہ. جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں, مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں. اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی وہ تک آ گیا. کیا کمنٹس کرے بندہ اس پہ, یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کو پتہ چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے. تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کا کھوتا کھایا. پھر پکارا حضرت میں چلا, فرمایا وہی کہو یا جنید. اس نے پھر یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان, ابھی تو جنید تک پہنچا ہی نہیں, اللہ تک رسائی کی حوث ہے. استغفر اللہ. انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک پہنچاتے ہیں. اپنے تک نہیں, اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب جال ہا کتاب صفحہ 145 قادری پبلشرز لاہور سے جو شائع ہوئی نور بشر والی بحث والے چیپٹر میں لکھتے ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 کی تشریح کرتے ہوئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ بے شک انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں. انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح. جنس کے اعتبار سے انسان تھے, بدلے کے اعتبار سے انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. تو اب وہ نور بشر والے مسئلے میں بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں. اس آیت میں کفار سے خطاب ہے, چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے, لہذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے مت گھبراؤ, یعنی میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو, مجھ سے مت گھبراؤ, میری دعوت سنو, میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں. بالکل ٹھیک بات کہی, یہی سے مقصد تھا. لیکن آگے دیکھیں انہوں نے کیا کیا. جیسا کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے, اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے. وہ کہتے ہیں جب شکاری نے کوئی جانور تتر یا بٹیر کو شکار کرنا ہوتا ہے تو اپنے منہ سے ویسی آواز نکالتا ہے تاکہ اس کو شکار کرنے کے لیے قریب کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انما انا بشر مثلکم کہہ کر کافروں کو اپنی طرف متوجہ کراتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر میں وہ آیت پڑھوں گا, وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 48 اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 9. انظر کیف ضربوا لك الامثال. اے محبوب دیکھ تو صحیح تیرے بارے میں کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فلا فضلوا, یہ گمراہ ہو گئے. فلا يستطيعون سبیلا, اب ان کو کوئی راہ ہدایت نہیں ملنے والی جو حضور کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں, عجیب و غریب مثالیں. والعیاذ باللہ تعالی. ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں, علی بن عثمان حجویری صاحب, جن کا مزار لاہور میں ہے, ان کی کتاب ہے کشف المحجوب, جو ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں انہی کی کتاب ہے, کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی, یہ معرفت کی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھی. کشف المحجوب کا اردو ترجمہ دیوبند نے بھی چھاپا ہے اور بریلویوں میں مولانا فضل الدین گوہر صاحب نے ترجمہ چھاپا ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن سے. یہ وہ ہے کشف المحجوب جس کے بارے میں کہتے ہیں جدھر مرشد رہا ہو کشف المحجوب پڑھ لے. کہتے ہیں نا کہ جس کو پیر نہ ملے تو اس کے لیے پیر یہ کتاب ہے. یہ ذرا کتاب سن لیجیے. صاحب اور شکر کا چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 14. اس میں لکھتے ہیں دیوبندی ترجمہ مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب کا صفحہ 291 ہے اور بریلوی ترجمے میں صفحہ 267 ہے, 267 ضیاء القرآن والوں کا. صاحب اور شکر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نظر جب وہاں پڑی جہاں نہ پڑنی چاہیے تھی, یعنی اولیاء کی بیوی پر, کسی دوسرے کی بیوی پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی. یہ اصل میں ٹیمپرڈ فارم میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ آج موجود ہے نا تورات, اس میں یہ واقعہ بیہودہ لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ وہاں سے نقل کیا ہے. ان کا صحابی ہے اور یا اس کی بیوی پہ حضرت داؤد کی نظر پڑی, تو آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا سامنا کرنا پڑا. اور تو آگے ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ پھر بعد میں انہوں نے اپنے صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا کے خود اس عورت سے شادی کر لی. یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ میں لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ یہ تو نے کیا کیا, اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ان کی بھی اسی طرح کی ایک نگاہ حضرت زید بن حارثہ کی بیوی پر پڑی. تو حضرت زید بن حارثہ پر ان کی بیوی حرام ہو گئی. حرام کیوں ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ وسلم کی خواہش تھی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ان سے وہ شادی کر لیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کو نفرت ڈالی کہ وہ پر حرام ہو گئی. حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی, حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی طلاق کی. وہ وجہ کیا تھی کہ حضرت زید بن حارثہ غلام تھے اور وہ ہاشمی خاندان سے تھے, ان کی آپس میں بند نہیں پا رہی تھی, یہ وجہ تھی. تو کہتے ہیں یہ نظر پڑ گئی تو حرام ہو گئی. اور یہ ام المومنین حضرت زینب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اب وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر حالت صحو میں تھی. صحو کہتے ہیں جان بوجھ کر بندہ ہوش میں ہو اور اسے کوئی بھول چوک ہو جائے. تو کہتے ہیں داؤد علیہ السلام تو ہوش میں تھے, انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ جو کچھ وہ معاملہ دیکھنے والا کیا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا, اور ہمارے نبی کو نہیں ڈانٹا. اسی وجہ بتا رہے ہیں کیوں. وہ کہتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حالت سکر میں تھی, یعنی مدہوشی کی حالت میں تھی, اس لیے ان پر گرفت نہیں ہوئی. سکر اور صاحب یہ ٹرمز ہیں دو تصوف کی. صاحب کہتے ہیں جو بندہ ہوش میں ہوتا ہے جس کو سالک کہتے ہیں, اور سکر کہتے ہیں یہ مجذوب جس کو ہوش نہیں ہوتی. اور سکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن تو ہوتا ہے مدہوشی میں, نشے کی وجہ سے جو مدہوش ہو جاتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں سکر میں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکر میں تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے گرفت نہیں کی, ایک بندہ ہوش میں نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرتا ہے. والعیاذ باللہ تعالی, استغفر اللہ واتوب الیہ. اب یہ تو تھا ان کا عقیدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ قرآن پاک میں جو بیان ہوا وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا, اس ستارے کی قسم کہ جب وہ اترے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. کیٹاگوریکل مینشن. وما ينطق عن الهوى, وہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحى, وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے. یہ ہے گارنٹی. اب یہ کتاب بزرگ بریلوی اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں خواجہ فرید الدین گنج شکر,
ان کی کتاب ہے حشر بہشت، جس میں 8 بزرگ جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک فوائد السالکین ہے، صفحہ 19، اور شبیر بردرز لاہور کی شائع شدہ ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے، ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں. تو خواجہ نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شخص منظور ہے تو مرید کر لوں گا. اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا. ان کو کیا پتا تھا یہ کیا کروانے لگے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا تو اب ایک بار اس کلمے کو یوں پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ. چونکہ راسخ العقیدہ تھا. یہ کمنٹس کس کے آ رہے ہیں؟ فرید الدین گنجی شکر صاحب کے. کہتے ہیں بڑا پکا عقیدے والا تھا، کیونکہ فرید الدین گنجی شکر صاحب خود خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنہوں نے کلمہ پڑھایا. اس نے فوراً پڑھ دیا. خواجہ صاحب نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلعت اور نعمت عطا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا. یہ اینڈ پہ نا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو، پتہ نہیں چلے کہ اٹھنے کا کیا کہ بیٹھنے کا. یہ اٹھو مت بیٹھو. میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ پڑھاؤں. بھائی مسئلہ ہے تھا یا نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا کلمہ کو نہیں پڑھوایا، لہٰذا وہ کفر نہیں مار گیا. اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھانا چاہیے تھا. کیا صحابہ کرام علیہ رضوان مسلمان کرنے کے لیے کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ؟ کبھی نہیں. اگر صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا تو ان لوگوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کر امتحان کریں؟ امتحان کرنے کے اور کئی طریقے موجود ہیں. یعنی وہ بیچارہ بیعت ہونے آیا تھا، ایمان سے نہیں جاتا رہا. اب ذرا سن لیجئے وہی کا فیصلہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیاد ہی لا دی ہے. اور پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا. یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی ہے، حدیث جبریل والی. دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکات ادا کرنا، چوتھا حج، اور پانچواں رمضان کے روزے. احمد علی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے، بلکہ سیدی کہتے ہیں بلکہ میرے جو آقا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے، اپنے ایک بزرگ کو کہہ رہے ہیں، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شاباشی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا تھا بریلوی تو بالکل ڈول کے بات کرتے ہیں، انہوں نے کوئی اس میں رہنے نہیں دی بات. انہوں نے کہا جناب دنیاوی کی آپ کو تعریف کا قول کے بتاتے ہیں، دنیاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں وہاں پر. اچھا آپ بریلوی کہتے ہیں وہ جناب یہ تو انہوں نے عبد الباقی زرقانی کا قول نقل کیا ہے. اچھا تو نقل کر کے اس کی تصدیق کی ہے، انہوں نے تو اپنی بات کی دلیل میں قول پیش کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا سیدی، آپ کو کہے سیدی غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں. پھر وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حقدار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور کی بیویوں کے بارے میں بات کرنا اپنی ماں کے بارے میں بات کرنا ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا؟ یہ تمام باتیں آپ نے سن لی. اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ان کے پیچھے، ان باتوں کے پیچھے، ان علماء کے پیچھے جو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر رہے ہیں، ہم نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے، یا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں جو ہم پر موجود ہیں ہمارے پاس، اس پر عمل کرنا ہے. میں آخر میں وہی آیت پھر پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وأعد لهم عذابا مہینا، اور ایسے لوگوں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں میں ایسی باتیں موجود ہیں تاکہ ہم اینٹی وینم تیار کر کے ان کی پبلک کو یہ فاش باتیں دکھا سکیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو کتاب و سنت تک لا سکیں. مجھے الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، کچھ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو، اور جب یہ لوگ نکالیں چیزیں تو اعلان نکالیں، ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، کتاب و سنت کے منہج کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نصیب فرمائے. کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے معاف کر دے، اس کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں نے جو آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بریلویت سے محبت کرنے والا بندہ اگر یہ ویڈیو دیکھ لے تو وہ بریلوی رہے گا. ہاں اگر وہ بریلوی رہے گا تو اس وجہ سے رہے گا کہ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ جھوٹ ہے. لیکن اگر وہ بریلوی نہیں رہنا چاہتا اور وہ بریلویت چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، یہ جو کتابوں کے نام بتائے گئے ہیں، ان کی تحقیق کرے، انٹرنیٹ پہ جائے، انٹرنیٹ پہ وہ کتاب کا نام سرچ کرے جو ویڈیو میں بتائی گئی ہے، اور کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے نا وہ سرچ کرے، تو انشاءاللہ وہی چیزیں ملیں گی جو بتائی گئی ہیں. میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ قرآن و سنت پر آ چکے ہوں گے. میں ہر ویڈیو کے اینڈ پہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ میں مجھے اپریشیٹ کر کے یہ ضرور بتا دیں کہ ویڈیو ایسی بناؤں یا نہ بناؤں. اگر مجھے بنانی چاہیے تو آپ بتا دیں کہ آپ ایسی ویڈیو بنائیں، ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر مجھے نہیں بنانی چاہیے تو آپ مجھے منع کر دیں کہ آپ ایسی ویڈیو نہ بنائیں. میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا. جزاکم اللہ خیرہ.